एमिकस, और मेरे ख्याल में अभी तक तो बहुत अच्छा अंदाज से और बहुत अच्छे तरीके से तमाम हियरिंग्स हुए हैं, और हर पेशी पे एक के बाद एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट के एमिकस हैं। एमिकस क्या होता है? एमिकस एड असिस्ट द कोर्ट कर रहे हैं, उनका ना कोई बायस है, ना वो मेरा नुमाइंदगी कर रहे हैं, ना वो दूसरी तरफ का नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो आइन और कानून और फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, और आज तक एक एमिकस की मौक़िफ़ ये नहीं रहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो सज़ा हुआ वो सही हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ वो सही हुआ, या ये जुडिशल रेफरेंस जो चलता आ रहा है ये किसी वजह से गलत है। इसके एक्चुअली जो हुआ है कि जो every single lawyer that is so far presented before the court have produced a mountain of evidence. A mountain of evidence that there's been a miscarriage of justice, a mountain of evidence कि bias था, a mountain of evidence कि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का trial नहीं था. This is the judicial murder of शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो. इन्होंने ये साबित करते जा रहे हैं कि ये कोई जुडिशल प्रोसेस नहीं था, ये कोई जुडिशल ट्रायल नहीं था, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का असैसिनेशन था, कत्ल था, जुडिशल मर्डर था। और जिस तेजी के साथ और जिस तादाद में हमारे सामने और जज साहिबान के सामने सबूत पेश किए जा रहे हैं, और अभी तक ना तमाम एमिकस लॉयर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट मुकम्मल किया है, और ना ही जो पार्टीज इस केस के हैं, जैसे कि मैं खुद आसफा बख्तावर, ये फातिमा और जुल्फ़िकार जूनियर या बाकी जो भी इस केस के पार्टीज है, उनको तो अभी तक मौका ही नहीं मिला है कि हम अपना जो पेशकश है, अपना जो ख्यालात है वो सामने लेकर आए। उम्मीद हमारा यही है कि आखिरकार इंशाअल्लाह ताला कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, इस मुल्क को, मुल्क के अवाम को इंसाफ मिलेगा, और जो दाग चंद इंडिविजुअल्स की फैसलों की वजह से इस अदारा पे या किसी और अदारा पे इस फैसला की नतीजे में लगा है, इंशाअल्लाह ताला जल्द उस दाग को हम ना सिर्फ धोएंगे मगर आगे आने वाले दिनों के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा मिसाल कायम करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आगे जाके इस किस्म का नाइंसाफी ना हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी गुरमानी साहब। इशू ये मैं आपके लिए क्लैरिफाई कर लूँ, ये ना सिर्फ पंजाब का या पख्तूनख्वा का या पूरे पाकिस्तान का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम अपने जो इलेक्शंस हैं जो चलते आ रहे हैं, हमने चीफ मिनिस्टर सिंध का और हमारे स्पीकरशिप्स का तो इलेक्शंस मुकम्मल किए हैं, मगर आगे नेशनल असेंबली के और उससे भरकर जो सदर का इलेक्शन है, ये हम तमाम इलेक्शन से गुजर के इंशाअल्लाह ताला हम सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुंतखब करके ओथ दिलवा के, तो फिर सदर ज़रदारी साहब खुद अपने गवर्नर्स का शॉर्ट लिस्टिंग और वो फाइनलाइजेशन करेगा। अभी तक हम वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमने शुरू ही नहीं किया। यही है कि अदालती निज़ाम को इस्तेमाल होने से रोका जाए। आज आपके मुखातिब इस तरह सवाल उठा रहे हैं कि उनके खिलाफ ये अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं। इस सिस्टम को रोकने के लिए अदालती निज़ाम को इस्तेमाल होने से सियासी निज़ाम के खिलाफ इसको रोकने के लिए क्या किया जाए?
آپ کا سوال تو تاریخی لحاظ سے بڑی درست ہے. ہمارا تاریخ کچھ یہی دکھاتا ہے اور سب سے زیادہ شکار کوئی اور نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہوا ہے. اور اس کو درست کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ جو پہلا سٹیپ ہے، جو پہلا قدم ہے، وہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس کا فیصلہ ایسا آئے جس سے نہ صرف ہمیں تاریخ کو درست کر کے دے، نہ صرف اس ادارے کو مگر دوسرے ادارے جس پہ اس فیصلے کی وجہ سے کوئی داغ لگا ہوا ہو، اس داغ کو بھی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسے ایک اسٹرانگ فیصلہ دیا جائے جس سے ہم ہمیشہ کے لیے یہ جو تاریخی حقیقت ہے اس پہ ایک فل سٹاپ ہم لگا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے تو اپنا الیکشن کیمپین میں یہ موقف اب بار بار اٹھایا اور آپ کے لیے ایک بار پھر میں آج دہراتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ مسلسل کنسسٹنٹ اب 3 نسلوں سے موقف ہے کہ ہم تمام پاکستان کے ادارے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آئینی دائرے میں رہ کر کام کریں، اور یہ ہی پاکستان کی ترقی، پاکستان کی جمہوری معاشی ترقی، ہمارا وفاق کی مضبوطی کی ایک بہت اہم ایک سٹیپ ہے. مگر ہم یہ کیسے کریں؟ اگر ہم نے یہ کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ دوسرے ادارے، چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو، ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ہو، کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، تو سب سے پہلے اس ملک کے سیاستدان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا سیاست کے دائرے میں رہ کے کریں. اگر ہم سیاست کے دائرے سے باہر جا کے اپنے سیاست کریں گے، کبھی کوئی مئی 9 کی شکل میں کسی ایک ادارہ پہ حملہ کریں گے، کبھی کسی اور وجوہات کی وجہ سے اس ادارہ پہ حملہ کریں گے، تو ہم اپنے دائرے پر نہیں، ہم اپنے سیاسی دائرے میں نہیں رہ رہے ہیں. اور پھر ہم نہ جوڈیشری سے یہ امید رکھے، نہ میرے میڈیا کے دوست سے یہ امید رکھے، نہ کسی اور ادارہ سے یہ امید رکھے کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے. دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اپنا دائرے میں رہنا ہے، تو دوسرا ہمیں یہ کرنا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرا کا عزت کرنے شروع کر دیں گے. جب تک سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، مطلب بیسک مینرز جو کہ آپ کو بچپن پہ سکھایا جاتا ہے، ہم وہاں سے شروع ہوتے ہوئے اس پوائنٹ پہ آ جائے کہ اس ملک کے سیاستدان اختلافات آپس کے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، تب تک آپ یہ امید نہ رکھیں کہ کوئی اور ادارہ آپ کا عزت کریں گے. اگر ہم یہ بیسکس آپس میں طے کریں، آج طے کریں، کل طے کریں، تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے بہت ایسے مسئلے ہیں جو خود بخود حل ہوں گے. مگر اگر ہم سیاستدان اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ بیسک کانسیپٹس پہ نہیں آئیں گے، تو میرے 3 نسلیں آگے بھی ایسی جو تماشا چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا. اچھا جی میم. کوئی کار تو نہیں کر رہا. دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی تو اگر صرف اپنے بارے میں سوچتے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے. حالات کیا ہے؟ ایک تو میں حکومت بنانے کا پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ میرا رسپانسبلٹی ہے، میرا نمبرز ایسے نہیں ہیں
تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں پورا پروسیس سے میں تو لاتعلقی کا اظہار کرتا ہے، میں اپنے ممبرز کو لے کے نیشنل اسمبلی میں ہم اوتھ کریں گے اور ادھر بیٹھیں گے. کیا وہ اس عمل کا اگر میں یہ فیصلہ کر دیتا تو پھر کیا جو آپ نے ایشوز اٹھائیں معاشی بحران کے، روٹی کپڑے مکان کے، یہ خود بخود حل ہو جائیں گے؟ اگر میں کہتا کہ میں نے پہلے بھی مسلم لیگ کے ساتھ کام کیا ہے اور اب تو یہ فول می ونس فول می ٹوائس فول می تھرائس کا سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے، تو اب بس نہیں، میں نہیں کرتا. تو اس سے پاکستان کے عوام کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، روٹی کپڑا مکان کا، معاشی بحران کا، نہ وہ ایڈریس ہو جاتا، اور جس کیوس اور انسٹیبلٹی آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے، اس کی نتیجے میں نہ صرف ہمارا معیشت کو نقصان، ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی کو نقصان، ہمارا جمہوری نظام کو نقصان، مگر ہمارا وفاق کو نقصان ہوتا جا رہا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئے ہیں ان کو چلے ہم جا کے ووٹ دیتے ہیں. جو دوسرا سیاسی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل، انہوں نے میرا ووٹ مانگا ہی نہیں. اب وہ کیسے اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی اور کا حکومت بن رہا ہے؟ خود کوشش نہیں کریں گے تو ان کا حکومت تو نہیں بنتا. ان کا اتنا اعتراض ہی نہیں ہے جتنا وہ سیٹس کلیم کرتے ہیں. تو اکیلا ہر صورت میں فیبری 8 والے، فیبری 9 والے جو بھی ہو، کسی بھی سچویشن میں وہ اکیلا حکومت بنانے کے پوزیشن میں نہیں تھے. انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم سے بات نہیں کریں گے. تو پھر ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ جو بات کر رہے ہیں ان کو ہم موقع دیں کہ وہ پوری طریقے سے اپنا پالیسی پہ عمل درآمد کر کے نہ صرف ہمارا معاشی ایشوز کو مگر دوسرے ایشوز کا کوئی حل نکالے. اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی نظام کو استعمال کرتے ہوئے جو ہمارا انپٹ ہے وہ ہم دیتے رہیں گے. ویسے ہم سنی اتحاد کونسل کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تو مریم نواز صاحبہ کو بھی ان اپوز چیف منسٹر الیکٹ کروا دیے ہیں. انہوں نے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو اب تاریخ میں پہلی بار تیسری دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن رہا ہے، اس کا بھی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، تو اس کا مخالفت ابھی نہیں کی. اور اس لیے کہ میرے ووٹ بھی نہیں مانگے، مجھے کنونس کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ میں شہباز شریف کو ووٹ نہ ڈالوں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں تو سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا شکریہ کرنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب بھی تقریباً ان اپوزڈ ہی ان کا پھر یونانیمس وزیر اعظم بنتا جا رہا ہے. اس صورتحال میں تو آپ بھی خوش ہو جائے، میں بھی خوش ہو جائے، میں اور کیا کہوں. بلاول صاحب اس کے بعد بتائیے کہ آپ پرائم منسٹر کے بعد پریزیڈنٹ پاکستان کے بھی الیکشن ہوئے، لیکن جو عارف علوی صاحب ہیں وہ جو پارلیمان کے نظام کو روکنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے اسمبلی واپس کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں ان کی مخصوص نشستیں دے دی جائیں، تو یہ ان کا کردار آپ کیسا دیکھتے ہیں اس بات کو؟ میں تو بڑا لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ الوی صاحب اب اگلے ہفتے کے بعد وہ ہمارے ڈانس سنبھال سکیں گے. جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں. ویسے آپ کو معلوم ہے کہ صدر پاکستان کا امیونٹی ہوتا ہے. کافی ایسے کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے الوی صاحب کے. شروع تو وہاں سے ہوں گے جہاں اس رات الوی صاحب نے آئین توڑا اور ہمارے عدم اعتماد کے باوجود اسمبلی کو ڈیزالو کیا. اور اب جبکہ کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر حال میں آپ نے یہ 29 فروری تک اسمبلی کو سمن کرنا ہے، اور عارف علوی صاحب آئین کو توڑتے ہوئے یہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہے، تو امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا مگر ساتھ ساتھ یہ اسمبلی آئینی جو اس کا فرض ہے وہ نہ اس پہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا. فرق تو اس سے حکومت کی حکومت سازی کے عمل پہ میرے خیال میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ آئینی ذمہ داری ہے. اگر وہ آئینی ذمہ داری صدر عارف علوی پورا نہیں کرتا
تو امید ہے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب وہی آئینی ذمہ داری پورا کر دے گا. صدیقی صاحب پہلے اس کے بعد آپ. جی صدیقی صاحب. ایک منٹ. جہاں تک امپیچمنٹ کی سوال ہے آپ کا، میرے خیال میں وہ ضروری نہیں ہوگا. اس لیے جیسے ہی تمام جو پورا الیکٹورل کالج ہے، نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وہ سب ان پلیس ہوں گے، تو صدر عارف الوی کا تو ٹرم ختم ہو چکا ہے، اور ہم نے اپنے الیکشن کا پروسیس امپیچمنٹ کے بجائے ہم الیکشن کے پروسیس کے تھرو انشاءاللہ تعالی الوی صاحب کو ریپلیس کریں گے. جہاں تک پیکا کی آپ کی ذکر ہے، اس پہ ضرور جہاں تک فریڈم آف دا پریس کی بات ہے یا ماڈرن ٹیکنالوجی، اب یہ ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے، تو ان تمام ایشوز کو جب بھی اگر قانون سازی کا کوئی عمل ہوتا ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جو بھی نیشنل اسمبلی میں سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے موقف دیں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی زیادہ ہم جمہوریت لے کر آئیں گے، جتنا ہی زیادہ ہمارا فریڈم آف دا پریس ہوگا، فریڈم آف دا جوڈیشری ہوگا، جتنا زیادہ فریڈمز ہوں گے، اتنا ہم بہتری لے کر آ سکیں گے. سونیا ایک آئی تھنک ریکنسیلیشن کا پروسیس بہت ضروری ہے، مگر اتنا آسان نہیں ہے. بیکاز ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا وقت ہوا تھا، تو تب دونوں طرف نے اپنی غلطیاں تو تسلیم کر لیے، رائٹ؟ کہ چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا، اور زیادہ تر جو ہمارا مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے بھی اپنا جو غلطیاں ہیں، ہم نے وہ تمام غلطیاں کو تسلیم کر کے اپنی غلطیاں سے سیکھ کے ایک آگے کا راہ عمل طے کیا. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی غلطی نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کو کل موقع ملا وہ کوئی اور انداز میں اپنے آپ کو چلائیں گے. وہ آج بھی نہ آئین میں مانتے ہیں، نہ جمہوریت میں مانتے ہیں، نہ اس نظام میں مانتے ہیں. تو ریکنسیلیشن کی پروسیس کا آغاز تب ہو سکتا ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتے ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئے ہوں گے، مگر سب سے زیادہ غلطیاں تو شخص نے کیا جو آج اٹیالہ جیل میں ہے. اگر وہ اپنا غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس جس کا ذکر پہلے ہی دن صدر زرداری نے، آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا نمبرز پورے ہو رہے تھے تو اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کے صدر زرداری نے تو یہ پیغام دیا کہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس وہ کرے گا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو اس میں مشکلات ہوگا وہ اتنا کہ آج تک پی ٹی آئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی. سونیا ایک منٹ. کون کہہ رہا ہے؟ کچا کا ڈاکو بھی ایک تو آپ کے ایک تو ڈلیور کیا اس لیے میں بنا رہا ہوں. تیسرا آپ کہاں سے ہو؟ کہاں سے ہو؟ نہیں پاکستان میں. کون سے شہر سے ہیں؟ چکوال سے. تو شاید چکوال کا ماشاءاللہ جو عوام ہے وہ سندھ میں جو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے کامیابیاں حاصل کی ہے شاید آپ کے علم میں نہ ہو، مگر سندھ کے عوام نے وہی کارکردگی دے کے ہمیں یہ تاریخی مینڈیٹ دیا ہے. جہاں تک مراد علی شاہ صاحب یا میرا سندھ حکومت کا پرفارمنس ہے، وہ تو ہمارا اکانومسٹ، ہمارا ایکیڈیمک حفیظ پاشا صاحب نے
जो ह्यूमन सिक्योरिटी इंडेक्स पाकिस्तान का 2023 का किताब लिखा है, उसमें उन्होंने बाकायदा तमाम सूबे के कंपैरिजन किया है, और जहां तक गुड गवर्नेंस है, जहां तक फ्रीडम ऑफ वांट है, जहां तक फ्रीडम ऑफ फेयर है, वहां तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज लेड सिंध हुकूमत ने तमाम सूबों इंक्लूडिंग पंजाब को बीट किया है परफॉर्मेंस में। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम तबसरा जब करते हैं और कहते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है, तो कैसे चकवाल में मैं मानता हूं मुराद अली शाह साहब ने 1% का काम नहीं किया, लेकिन जहां तक सूबा सिंध है परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में ना सिर्फ बेहतरीन था, मगर जो अब आने वाले मेरे मसले हैं इनका हल करने के लिए, खास तौर पे जो सैलाब मुतासरीन के लिए हमने घर बना के मुकम्मल करके देना है। हमारा 50% तो सिंध के तालीमी इदारे हैं, वो एक सैलाब में 50% हमारे इदारे को नुकसान उठाए हैं। उन तालीमी इदारों को हमने खड़ा करना है। जिस तरीके से हमने वो मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स खैरपुर से लेके कराची तक कायम किए, जो कि चकवाल में नहीं है, वो मैंने अब हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर आना है। तो ये तमाम काम पूरा करने के लिए मुझे मुराद अली शाह साहब की ज़रूरत था, तो इसलिए मैंने ना सिर्फ नामजद किया मगर वज़ीर आला बनाया, और अब मैं जा रहा उनका ओथ में। लास्ट क्वेश्चन कि आपने अपने इंतखाबी मुहिम में बिशारत राजा नाम है, मैं भी उसके साथ होता हूँ, वो बिशारत राजा नहीं, आपने अपने इंतखाबी मुहिम में ये बड़ी शद्दोबद से आवाज़ उठाई कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो सियासी कैदी कोई नहीं रहेगा। हाँ, अब इलाज जा रहे हैं, आप एक इताद के साथ जा रहे हैं, तो क्या आप ये आवाज़ शहबाज शरीफ के सामने भी उठाएंगे? इस वक्त सैकड़ों कैदी, सियासी कैदी जो है वो जेलों में बंद हैं। मैंने ज़रूर कहा कि मैं अगर वज़ीर आज़म बनता हूँ तो मैं ऐसे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करूँगा जो कि निशानदही करेगा, और अगर कोई सियासी कैदी निकला तो ज़रूर सियासी कैदियों को भी रिहा करेंगे। मगर अफसोस के साथ पाकिस्तान के अवाम ने मुझे वो मैंडेट नहीं दिया कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, तो मैं तजवीज़ तो ज़रूर दूंगा, वादा नहीं कर सकता आपसे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोनिया। पिन निकाले